अस्सलाम वालेकुम फाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मंगल का दिन 8 अप्रैल 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और इस नाचीज़ फ़कीर का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। आज का दिन इंतहाई अहम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। एक से बढ़कर एक अहम खबर है और बड़ी खबर है। आगाज़ में आपको अब तक की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि अडयाला के बाहर पहुंची हुई हैं इमरान खान साहब की बहनें। तो जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, शाम का वक्त है, तो अब ताज़ा इत्तलात ये हैं कि अलीमा बीबी हूँ, उज़मा बीबी हूँ या नौरीन खान साहिबा हूँ, जो तीनों उनकी हमशीराएँ हैं, और उनके कज़न कासिम खान, इन चारों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस वैन में इन्हें बैठाया गया है, ले जाया गया है। इनके साथ नादिया खटक भी शामिल हैं, पीटीआई की बड़ी दीवाना किस्म की वर्कर हैं, और साहिबजादा हामिद रज़ा भी वहाँ पहुँचे हुए थे। वो भी पुलिस हिरासत में लिए जाने की तला है। यही नहीं, जो पंजाब की इनकी रहनुमा है मोहतरमा आलिया हमजा, उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। इससे पहले भी आज अडयाला में दिन भर जो कुछ होता रहा, पुलिस के साथ झड़पें, नारेबाजी, पीटीआई का एहतजाज, इमरान खान साहब से मुलाकात किसने करनी है किसने नहीं करनी, एक फड्डा था, पार्टी के अंदर भी एक अखीर लफड़ा पड़ा हुआ है। तो सबको देखते हुए पूरा दिन अजब मंजर था। अडयाला के बाहर पुलिस नफरी भी थी, पुलिस एहलकार भी थे, सादा कपड़ों में लोग भी मौजूद थे, एमएनएस एमपीएस भी पीटीआई के वहाँ पहुंचे। अलीमा खान के ट्वीट भी हमने देखे। सलमान अकरम राजा साहब पहली दफ़ा खुलकर एक बात करने का काबिल हुए, जहां उन्होंने अफसोस का इजहार किया उन लोगों के ऊपर जो फहरिस्त में नाम ना होने की बावजूद अंदर चले गए और जिनका नाम था उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। तो अलीमा बीबी को इजाज़त क्यों ना मिल सकी और क्यों ऑफ़र की गई कि आपके अलावा बाकी बहनें मिल सकती हैं। और सलमान अकरम राजा ने किस बात पे आज अफसोस का इजहार किया। आज़म सवाती क्यों दावा कर रहे हैं एक बार फिर से कि उन्होंने खान साहब को कायल कर लिया था। अगर बातचीत का आगाज़ हो गया है तो फिर आज जो कुछ हो रहा है ये तो इस बात की गम्माज़ी नहीं करता, इस बात का सबूत नहीं है कि बातचीत का आगाज़ हुआ है या फ़रीक़ैन, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या पीटीआई, उनके बीच में कोई मामला फ़हमी हो रही है। जो दावे आज़म सवाती अली मिन गंडापुर के हैं, अगर वो दुरुस्त हैं कि जी बातचीत शुरू हो चुकी है और हमने खान को मना लिया है और वहाँ भी हेलो हाय हो चुकी है, तो फिर आज क्या हो रहा है? अडयाला के बाहर जो कुछ हो रहा है ये क्या है? ये अहम सवाल है। इसके ऊपर बात करेंगे और अलीमा बीबी को ना मिलने की 3 पॉसिबल वजूहात के ऊपर भी रोशनी डालने की मैं कोशिश करूँगा। कैदी नंबर 804 का लफ्ज़ तो आपने सुना हुआ है। कैदी नंबर 805 कौन है? ये भी इत्तला आप तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले जो मैंने ज़िक्र किया अलीमा बीबी के हवाले से, वहीं से बात को ज़रा तफ़सील से डिस्कस करते हैं। देखिए, जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये आज जब वहाँ पहुँचे तो इन्हें भी रोक दिया गया नाके के ऊपर। बैरिस्टर गौहर जो पार्टी चेयरमैन हैं, उनको इजाज़त दे दी गई। इसके अलावा जो अली ज़फ़र साहब हैं, उनको भी इजाज़त दे दी गई। तो अली ज़फ़र साहब ने तो बाहर आके ये कहा है कि जी किसी एक कमेटी या किसी एक शख्स के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए उन नामों का सिलेक्ट करने का कि कौन जाएगा कौन नहीं। सलमान अकरम राजा अब ये गिला कर रहे हैं और ये शिकवा कर रहे हैं खुल के कि जनाब अली, वो लोग जिनका नाम लिस्ट में नहीं है वो क्यों अंदर चले गए और जिनका नाम लिस्ट में है उनको इजाज़त क्यों ना दी गई। ये सबसे अहम उन्होंने बात की। आज बिलाखिर उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि काश पार्टी ज़िम्मेदारान भी ऐसा वैसा करते जो अलीमा खान साहबा ने किया। सलमान अकरम साहब कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे अलीमा बीबी ने, क्योंकि उनको कहा गया कि अलीमा बीबी अंदर नहीं जा सकती, उनकी बाकी बहनें और कज़न कासिम खान जा सकते हैं, तो अलीमा बीबी के साथ उनकी बहनों ने भी इनकार कर दिया कि अगर ये नहीं जा रही तो हम भी नहीं जा रहे, डट के खड़ी होगी। ज़ाहिर बात है, इमरान खान की बहनें हैं। ये वैलर और ये जो बहादुरी है या ये जो उनके अंदर का एक ख़ास ऑरा है, ख़ास एक स्टैंडिंग की पोजीशन है, वो तो नज़र आएगी ना उनकी फैमिली में। तो सलमान अकरम राजा साहब बिलाखिर जो बड़े ठंडे मीठे और होम्योपैथ तरीके से डील करते हैं, बिलाखिर खुल के बोलने पर मजबूर हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि आज लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अताअत गुजारी की। किसकी? ज़ाहिर बात है किसी और का वो इशारा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा अफसोस, काश पार्टी ज़िम्मेदारान भी ऐसा करते जो अलीमा खान साहबा की बहनों ने किया, जिन्होंने जब अलीमा को इजाज़त ना मिली तो खुद भी अंदर जाने से इनकार कर दिया। उनको पेशकश की गई कि अलीमा बीबी नहीं जा सकती, आप दोनों जा सकती हैं, कासिम खान नियाज़ जा सकते हैं। तो अलीमा बीबी को अब बिलाखिर गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी कारकुनान की पकड़ धकड़ हुई। तैयबा राजा हूँ, मुख्तलिफ जो पार्टी रहनुमा हैं वो कारकुन हैं, उनको पकड़ा गया, लेकिन उमर अयूब की यकीन दहानी के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया था। अब भी जब मैं आपसे बात करूं तो ऐन मुमकिन है रात गए पार्टी रहनुमाओं की यकीन दहानी के ऊपर इन्हें रिहा भी कर दिया जाए या अमन व अमान में खलल डालने का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए।
یہی نہیں بلکہ اڈیالہ کے باہر جو معمول کے مطابق صحافی پہنچتے ہیں، شبیر ڈار جو سے تعلق ہے ان کا، سجاد چودھری ہیں اور دیگر لوگ ہیں، ان کو بھی پولیس نے خاصا زد و کوب کیا، اور یہ جیل کے قریب گورکھپور ناکہ ہے اڈیالہ کے باہر، وہاں شبیر ڈار سے جھگڑا ہوا ہے پولیس اہلکاروں کا، سجاد چودھری کو دھکے دیے گئے ہیں، شبیر کو حراست میں لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ عثمان چودھری بڑے معروف یوٹیوبر ہمارے ویلاگر ہیں، سیالکوٹ ناروال سے ان کا تعلق ہے، ان کے بارے میں بھی ایسی اطلاعات مجھے ملی ہیں، اور کہا گیا کہ وہاں سب انسپیکٹر راجہ طیب تھے اور ایس پی صدر نبیل کھوکھر، ان کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہ قمر میکن ہمارے بہت اچھے دوست صحافی ہیں، وہ رپورٹ کر رہے تھے وہاں سے اڈیالہ کے باہر سے۔ اس سے پہلے دوپہر میں بھی عالیہ حمزہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تب وہ بچ نکلی تھی، میڈیا نمائندوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، اور پھر یہ صورتحال ابھی شام کو پیش ہے جو میں نے آپ کو رپورٹ کی کہ علیمہ بی بی کو بالآخر گرفتار کر لے گئے ان کی دیگر بہنوں کے ساتھ اور قاسم نیازی اور دیگر کے ساتھ۔ تو یہ تو خبر تھی علیمہ خان یا ان کی بہنوں اور دیگر کو پولیس نے جو حراست میں لیا اس حوالے سے۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ دیر بعد پولیس انہیں لے گئی جب اڈیالہ سے اس کی حدود سے باہر، تو گاڑی روک دی اور کہا کہ جی آپ اتریں، اپنے گھروں کو جائیں۔ مقصد کیا تھا کہ اڈیالہ کے باہر انہیں نہیں رکنے دینا، کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، وہ باہر سراپا احتجاج تھیں، ملاقات نہیں ہونے دی گئی، تو پولیس انہیں سائڈ پہ لے گئی۔ میری اطلاع یہ بھی ہے کہ ان کو گرفتار کرنا، تحویل میں لینا زیادہ عرصے کے لیے یہ مقصود نہیں تھا، بس انہیں وہاں سے ہٹانے کے احکامات تھے۔ بیرسٹر گوہر جو ملا ہے وہ باہر آ کے پنڈی میں کیا بیان دے رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی احتجاج کی آج کال ہی نہیں دی تھی، ہم تو اظہار کرنا چاہ رہے تھے سولیڈیرٹی کا علیمہ خان اور دیگر کے ساتھ، اور جو مراد سعید نے کال دے رکھی ہے پشاور کے بعد سوات کی، پارٹی کے اندر اس کے اوپر بھی تحفظات ہے کہ انہوں نے یہ کال کیوں دی ہے، اور ایک تاثر پارٹی کے اندر ایک دھڑا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو آج لوگ اکٹھے ہوئے یہ بھی مراد سعید کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور بیرسٹر گوہر اس کی نفی کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے آج کوئی نہیں احتجاج کی کال دی ہوئی۔ تو یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں۔ یہی نہیں بلکہ جو دن بھر ہوتا رہا اس میں میاں اظہر جو دخل 80-82 سال ان کی عمر ہوگی، بزرگ رہنما ہیں، کبھی نون لیگ کے ہوا کرتے تھے، پھر قاف لیگ کے، بھی آپ پی ٹی آئی کے، حماد اظہر صاحب کے والد حماد اظہر نے ٹویٹ کیا کہ ان کے سر پہ پتھر لگا ہے اور وہ زخمی ہوئے ہیں، اس پہ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور بشرا بیگم کے حوالے سے بھی خبر لے لیں، وہ صورتحال وکری ہے۔ بشرا بیگم کی جو فیملی تھی اس کی ملاقات معمول کے مطابق ہوئی ہے، ان کی بھابھی مہر النساء پہنچی وہاں پہ، ان کی جو بیٹی ہیں مبشرہ شیخ ان کا نام بتایا جا رہا ہے، وہ وہاں پہنچی، جیل کے کانفرنس روم میں ان کی ملاقات ہوئی اور وہ چل دیں۔ آج دن بھر ہم نے عمر ایوب کو دیکھا، میاں اظہر کو دیکھا، زرتاج گل کو دیکھا، ثناء اللہ مستقل کو دیکھا، سہیل آفریدی، مینا خان آفریدی، عمیر خان نیازی، عامر ڈوگر، نعیم پنچوتھا، سمابیہ طاہر، رائے حسن نواز، کئی ایک رہنما وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن علیمہ بی بی نے جو کل ٹویٹ کیا تھا وہ بڑا اہم تھا، وہ بھی میں واضح کر دوں کہ اس میں پیغام کیا تھا۔ علیمہ بی بی نے یہ کہا تھا کہ ہم اڈیالہ جا رہے ہیں 2 بجے ملاقات کے لیے، اگر ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو میں وہاں بیٹھ جاؤں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ I have not given any call to PTA for a dharna۔ پی ٹی آئی کو میں نے کال نہیں دی کہ وہ میرے ساتھ دھرنا کریں، لیکن میں نے سجیسٹ کی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ اگر انہوں نے سولیڈیرٹی شو کرنی ہے تو وہ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ آئیں جمعرات کے دن، جب سیاسی رہنماؤں کی ملاقات کا دن ہوتا ہے تب آئیں۔ یہ علیمہ بی بی نے کیوں کہا؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ اگر میری ملاقات نہیں ہوتی تو میرے ساتھ آئیں۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ میں نے اپنی بات کی ہے کہ اگر میرے بھائی سے ملاقات نہ ہو پائی تو میں وہاں بیٹھ جاؤں گی، دھرنا دوں گی۔ لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج دھرنا کرنا ہے تو وہ جمعرات، یہ کیوں کہا؟ یہ بڑی باریک بات انہوں نے کی ہے، اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے جو میں 3-4 دنوں سے علیمہ بی بی کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا ہے، پارٹی لیڈرشپ کو ہلانے کے لیے کہا ہے، پارٹی لیڈرشپ سے عوام کو جوڑنے کے لیے کہا ہے کہ یہ پارٹی لیڈرشپ کیوں نہیں ایسا کہتی؟ جو چیئرمین ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہیں، جو صدر ہیں، جو دیگر عہدیدار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو آتے ہیں جاتے ہیں ملتے ہیں، یہ کیوں اعلان نہیں کرتے کہ اگر پی ٹی آئی سے، بانی پی ٹی آئی سے عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو ہم ملک بھر کے پارٹی ورکرز کو، رہنماؤں کہیں گے کہ اڈیالہ کے باہر کیمپ لگائیں، دھرنا دیں۔ یہ تو ان کا کام ہے، یہ تو سیاسی رہنماؤں کا کام ہوا کرتا ہے نا، جو پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں۔ اہل خانہ کا کام تو نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر اگر علیمہ بی بی ایسی کو کال دیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی کور کمیٹیوں میں بیٹھ کے یہی ذمہ دار جو عہدیداران ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، یہ پتہ کیا شکوہ کرتے ہیں؟ میں پہلے بھی رپورٹ کر چکا ہوں، دیکھیں نا علیمہ بی بی آپ پارٹی افیئرز میں نہ آئیں، دیکھیں نا علیمہ بی بی آپ پارٹی کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، آپ پارٹی کو روٹیٹ نہ کریں، اور وہ بیچاری آگے سے آپ دیدہ ہو جاتی ہیں جب اپنے بھائی کے حوالے سے ان کے اٹھائے اقدامات کے اوپر شکوہ شکایت کرتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، علیمہ بی بی کا سیاسی کردار ہے، ہو یا نہ ہو، ابھی جو صورتحال پارٹی نے عمران خان اور ان کے لیے پیدا کر دی ہے، اس میں اگر عمران خان جن 4 لوگوں پہ اعتماد کریں اس میں علیمہ خان بھی ایک ہے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ سب جانتے ہیں کہ اگر علیمہ خان کی ملاقات آج عمران خان صاحب سے ہو جاتی
تو کیا ہونا تھا؟ عمران خان نے صورتحال واضح کرنی تھی. عمران خان نے اعظم سواتی، علی امین گنڈاپور اور دیگر کی جو کوششیں ہیں اس حوالے سے واضح موقف دینا تھا. باہر آ کے علیمہ بی بی نے بات کرنی تھی کہ عمران تو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بڑا ویل کیلکولیٹڈ سا موو ہے، لیکن جس طرح سے مینج کیا ہے حکومت نے صورتحال کو، آپ جتنا اس چیز کو دبائیں گے اتنی ہائی بن جاتی ہے. کوریج نہیں ہونے دی، پکڑ دھکڑ کی کوشش کی، ملاقاتوں کی اجازت نہ دی، تو کیا ہوا؟ سارا دن یہی بات ہو رہی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ کسی اور خبر پر بات نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک مقبول جماعت، ایک اہم رہنما اندر میل ملاقات کی اجازت نہیں ہو رہی، دھرنا دیا جا رہا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ خبر نہیں ہے؟ بالکل خبر ہے. ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بہرحال، اور پھر بالآخر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اب لائن لینتھ پہ آئے ہیں. جو انہوں نے نام دیے تھے 6 لوگوں کے، اس میں وہ کہتے ہیں جی بیرسٹر گوہر علی ظفر، مبشر مقصود اوان، ایڈوکیٹ علی عمران، خاتون رہنما رضیہ سلطان اور وکیل ظہیر عباس ہیں جن کو اجازت ملی ہے. اور اس میں علی گوہر اور علی ظفر کا نام نہیں تھا. تو یہ کیسے شامل ہو گئے ہیں؟ ان کا نام شامل نہیں تھا. اس کے اوپر وہ اعتراض بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے اور کیوں گئے. حالانکہ فہرست تو میں نے کچھ اور مرتب کی تھی. انہوں نے جو فہرست مرتب کی تھی وہ بڑی دلچسپ تھی. اس میں انہوں نے کہا 2 بار کے لوگ ہوں گے اور باقی ان کا اپنا نام ہوگا. نشال یوسف زئی کا انہوں نے بتایا کہ وہ بشرا بیگم نے کہا تھا، اس لیے ان کا نام رکھا گیا ہے. ظہیر عباس کھوکھر کا نام رکھا گیا ہے. اس طرح سے 6 لوگ تھے جو انہوں نے فہرست جاری کی تھی سلمان اکرم راجہ نے. لیکن جو لوگ 6 لوگ گئے وہ مختلف ہیں، ان کے نام میں نے آپ کو بتا دیے. یہ تو ہے کہانی اب کی. علیمہ بی بی اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروانے کی دوسری جو بڑی اہم وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے پلان ٹو کاز مور ڈسٹریس. اور اگر بات چیت چل رہی ہے تو اعتماد سازی اگر ہو رہی ہے پھر تو ملاقات ہونی چاہیے تھی. تو ایسا لگتا ہے کچھ ایسا پلان ہے، کچھ ایسی بات ہے جو ابھی باہر نہیں آنے دینے کی خواہش. اس وجہ سے ذمہ دار اور اعتماد والے بندوں کو اندر ایکسیس نہیں ہے، اور انہی کی ایکسیس ہے جو آپ کو بہت پیارے لگتے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال علی امین گنڈاپور صاحب کا میں نے ذکر کرنا ہے کہ ان کے حوالے سے آج مجھے پی ٹی آئی کے اندر سے خبر ملی کہ پارٹی کو عملی طور پر وہی ڈیل کر رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، شیخ وقاص اکرم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا خان صاحب کے سامنے اور پولیٹیکل پارٹی اور دیگر جگہوں پہ کہ ہی از دی سیویئر، ہی گاٹ دا فارمولا. علی امین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت کسی بندے کے پاس کوئی فارمولا ہے عمران خان صاحب کے لیے تو وہ میں ہوں. مجھے موقع دیا جائے، مجھے کھل کے کھیلنے کا چانس دیا جائے. پارٹی کے اندر اور ورکرز کے ہاں اس بارے میں سخت غم و غصہ بھی اور نیگیٹو جذبات پائے جاتے ہیں. باقی جو دھڑے بندی ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اندرونی اختلافات ہیں وہ کھل کے واضح ہو رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ جیسے کو آج افسوس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے، یہ وہ صاحب ہیں جو خود بیچارے گھبرائے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں. باہر بیٹھے جو لوگ سوشل میڈیا ہینڈل کرتے ہیں وہ جب ان سے رابطہ کرتے ہیں، یہ بھی خبر دے رہا ہوں، تو یہ کئی دنوں کو جواب نہیں دیتے. پریشانی کے عالم میں، ڈر کے عالم میں، خوف کے عالم میں یہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں. پی ٹی اے کے چاہنے والے ہو سکتا ہے اس کی تردید بھی کرنا پسند کریں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتا، ایسا ہو. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے سنا ہے. تو آج اگر وہ بندہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ کاش یہ جو اندر چلے گئے ہیں پارٹی چیئرمین سمیت دیگر لوگ یہ علیمہ کا ساتھ دیتے، اس کی طرح کام کرتے، اس کی طرح باہر بیٹھ جاتے، لیکن یہ اندر کیوں گئے جبکہ میں نے نام نہیں دیا. اس سے مراد اس سے واضح یہ ہو رہا ہے کہ کچھ عجب کھچڑی پک رہی ہے. کون بندے اندر جانے چاہیے، پارٹی کی مرضی سے فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. کس کو اندر نہیں جانا چاہیے یہ واضح ہوتا جا رہا ہے. کیوں نہیں اندر جانا چاہیے یہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے. تو کمیونیکیشن لائن کٹ کی گئی ہے عمران خان کے ساتھ. یہ ہے اس کا ون لائنر. بہرحال 2 باتیں میں نے آپ سے اور کرنی ہیں. ایک تو میں نے ذکر کیا تھا کہ امریکی وفد جو پاکستان آیا تھا ذمہ داروں سے ملا تھا، پاک امریکی جو بزنس مین ڈاکٹرز ہیں ان کی تنظیم کے کچھ لوگ آئے تھے. اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں اور ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا. میں نے تو اس کا دفاع کیا تھا کہ اگر وہ آ کے اسٹیبلشمنٹ سے ملیں تو اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے. بحیثیت پاکستانی میری یہ رائے ہے کہ اگر کوئی بات چیت کا آغاز ہو سکتا تو ہونا چاہیے. تو ان میں سے کچھ لوگوں کی جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی تھی. اس کا اعتراف رانا ثناءاللہ صاحب نے، لینا شگری ہماری کولیگ ہیں، ان کے پروگرام میں کسی اور انداز میں بھی کیا تھا. تو وہ خبر بھی درست ثابت ہوئی. پھر یہ ہے کہ یہ جو اعتماد سازی کی کوشش تھی جو اعظم سواتی دوبارہ سامنے آئے ہیں اور اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو بات چیت کے لیے تیار کر لیا تھا اور تیار ہیں، اور ان کی بات چیت کے لیے رضامندی ان کی کمزوری نہیں بلکہ بڑا پن ہے. اور انہوں نے کہا 2022 میں بھی ہم نے عمران کو مجبور کیا تھا کہ وہ بات چیت کریں. عمران خان نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا. بات چیت کو ڈیل سے تعبیر نہ کریں. زمان پار کی نسبت میرا لیڈر جیل میں زیادہ حشاش بشاش ہے، اور یاد رکھیں تمہارا لیڈر نہ جھکے گا نہ بکے گا. یہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے ان کو پیغام دیا.
انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے گزارش کی ہے عمران خان صاحب سے بات چیت کے لیے، اور ان کی جو بات چیت کے لیے رضامندی ہے وہ کمزوری کا اظہار نہیں ہے. لیکن اب یہ جو کوشش ہے اعظم سواتی کی اور علی امین کی، اس میں ایک ہی ون لائنر ہے جو میں بیان کر کر کے تھک گیا ہوں. آج تمام بڑے بڑے کالم نویس اور تجزیہ نگار ٹی وی پہ کالموں میں، ویلاگ میں وہی بات دہرا رہے ہیں جو آپ کا یہ فقیر ناچیز دہرا رہا تھا کہ بھائی بات چیت تب شروع ہوگی جب سوشل میڈیا آپ کا ٹھنڈا ہوگا، گالم گلوچ بند ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو پھر ہم سوچیں گے کہ آگے کیا بات کرنی ہے. لیکن اس کے پیرالل دو چیزیں آتی ہیں. فریقین یعنی اسٹیبلشمنٹ ہو یا عمران خان یا حکومت ہو، یہ سارے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے مذاکرات نہیں ہوتے کہ میرا بابا ہوتے رہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتے. ضد بھی ہے، ہٹ درمی بھی ہے، اپنی اپنی پوزیشن بھی ہے. ایسے مذاکرات نہیں ہوا کرتے کہ اپنا بابا اوپر ہے. ہمیشہ ایک قدم پیچھے ہٹا جاتا ہے، ہمیشہ مارجن دیا جاتا ہے، اگلے کی سنی جاتی ہے، اپنی سنائی جاتی ہے، بیچ کی راہ ڈھونڈی جاتی ہے. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ ریاست حکومت تو بالکل گھاس نہیں ڈال رہی، یہ بات بھی غلط ہے. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر واقعی گھاس نہیں ڈال رہی، اگر واقعی انہیں بھی کوئی تشویش نہیں ہے یا انہیں بھی کوئی سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تو پھر یہ امریکی جو پاکستانی ان سے ملاقاتیں کیوں ہوئیں؟ پھر انہیں عمران خان صاحب تک ایکسیس کیوں دی گئی؟ پھر یہ اعظم سواتی، علی امین گنڈا پور کو کیوں کہا گیا کہ اعتماد سازی کے لیے ماحول بنائے؟ اس کا مطلب ہے وہاں بھی خواہش پائی جاتی ہے. اور رہی بات عمران خان صاحب کی، تو ان کے ہاں بھی ایسی کوئی ضد ہٹ درمی نہیں ہے کہ میں نے بات نہیں کرنی. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ وہ بھی تو کہہ رہے ہیں اعظم سواتی کو اور علی امین کو کہ چلیں بات کر کے دیکھ لیں. مجھے ان پہ اعتبار نہیں، لیکن آپ بات کر کے دیکھ لیں. یہی رپورٹ ہو رہا ہے نا. اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ کس کو ہے؟ وہ ہے شہباز سرکار کو، جو آج ہم نے دیکھا منرل سمٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، جس میں ایرک میئر آئے ہیں جو امریکی وفد کی خبر میں نے کل دی تھی، وہ درست ثابت ہوئی. وہ آئے ہیں منرل سمٹ میں. علی امین نے ان کی نمائندگی ان کی کابینہ کے ایک بندے نے کی، باقی چاروں وزراء موجود تھے. اسٹیج پہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف ایک دوسرے سے کانوں میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ ایک پیج ہے اور بڑا اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر. جوڑی اچھی ہے، ابھی تک تگڑی، اور ابھی تک ایک پیج جڑا ہوا ہے ایلفی کے ساتھ فی الحال تک. تو اس میں شہباز سرکار کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا پی ٹی آئی ہو، اس کے بیچ کوئی دوریاں کم نہ ہوں. جتنی دیر فوج کی، اسٹیبلشمنٹ کی، ریاست کی پی ٹی آئی اور عمران خان سے دوریاں رہتی ہیں، نفرتیں رہتی ہیں، وہ سروائیول کی گارنٹی ہے اس حکومت کے لیے، نتھنگ ایلس. اچھا، 804 کے بعد 805 کا میں نے آپ سے ذکر کرنا تھا، وہ بھی مجھ سے سن لیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک ایڈوکیٹ ہیں، ماریہ خان بلوچ، لیا سے ان کا تعلق ہے. شاہ صاحب انہیں اپنی بیٹی کہتے ہیں. انہوں نے خود جو ہے اس کا اظہار کیا ہے 2-4 ٹویٹس کر کے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ 804 نمبر قیدی کے بعد آپ کو 805 نمبر قیدی کا ٹائٹل ملا ہے. تو یہ میں نے چیک کیا، جیل کی جو نمبرنگ ہے وہ تو شاہ صاحب کو نہیں ملی ہوئی 805، اور خان صاحب کے حوالے سے متضاد اطلاعات تھیں. لیکن یہ شاہ صاحب نے تصدیق کی کہ مجھے عمران خان نے، جب میری ان سے ملاقات ہوئی ڈیالہ میں، کیونکہ یہاں سے لے جایا جاتا تھا 9 مئی کے کیسز کے سلسلے میں، عمران خان نے مجھے یہ ٹائٹل دیا تھا کہ اگر میں 804 ہوں تو آپ پھر 805 نمبر کہتی ہیں، اور ان کی بکٹی والی تصویر لگائی. تو شاہ صاحب وہ شخص ہیں جن کو قیدی نمبر 805 کا ٹائٹل ملا ہوا ہے خان صاحب کی جانب سے، جو انہوں نے بتایا ایڈوکیٹ ماریہ خان بلوچ کو، جس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ بھی کر رکھا ہے. مجھے آج جانے سے پہلے 2 چیزیں میں نے آپ سے اور بڑی سنجیدہ ڈسکس کرنی ہے، اور وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں امریکہ اور چین کی جو آپس کی جنگ ہے اس سے. اس میں امریکہ سرکار کی جانب سے جو ٹیرف لگائے گئے ہیں، دلچسپ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کے اوپر جائزہ نہیں میں لیتا. اگر امریکہ نے جو ٹیرف لگائے ہیں چائنا کے اوپر 50% مزید ایڈ ہوتا ہے تو 104% تک ٹیرف چلے جائیں گے. چائنا نے بھی جوابی حملہ تو کیا ہے، لیکن خبر جو میرے پاس ہے وہ اس سے بڑی ہے. وہ یہ ہے کہ بلومبرگ ہو، ڈیلی میل ہو یا CNBC ہو، انہوں نے بتایا کہ چین ٹرمپ کو کرارا جواب دینے کے لیے ایک پتہ اس کے پاس ہے. ہالی ووڈ فلمز کے اوپر بین. اتنی بڑی مارکیٹ ہے چائنا میں ہالی ووڈ فلموں کی. یہ ہوتے ہیں ملک، یہ ہوتا ہے جواب. انہوں نے کہا جی اگر آپ نے یہ سوچ لیا مزید ٹیرف لگانے کا تو پھر ہم آپ کو اسی زبان میں جواب دیں گے، ہالی ووڈ کی فلموں پر بین لگ جائے گا. وہ جراسک پارک کی ہو، نئی آنے والی سیریز، یا پھر اس کی مشن امپاسبل کا سیکول، وہ جب نہیں چائنا میں بکے گا تو $500 ملین $500 ملین کا نقصان ہو سکتا ہے امریکہ کو اگر چین میں ان کی ہالی ووڈ فلمیں نہیں جاتی تو لگ پتہ جائے گا. بہت بڑی مارکیٹ ہے چائنا کی، 17-18 بلین کی. تو مجھے دیجیے آج کے لیے اجازت، آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.